अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। सूरज डूबते ही सुरमई रोशनी लायंस एरिया की तमाम इमारतों को हल्की हल्की हवा से ठंडक बख्शने लगी थी। चौथी मंजिल के इस फ्लैट में खामोशी छाई थी। मरियम किसी पड़ोसी की तरफ थी। जावेद खेलने गया था। मेरी किताबों में सर दिए बैठी थी। ऐसे में वो छोटे से कमरे में मौजूद बिखरे बाल, पसे मुर्दा सूरत और हल्के ज़दा आंखों के साथ पलंग पर अपने दुपट्टे की तलाश में तकिए उलट पलट रही थी। हल्के जर्द रंग के जोड़े में उदास आंखों के नीचे मौजूद गालों पर जर्दी झलक रही थी। घुंघराले स्याह बाल ऊपर को फूले हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उस दिन छत की मुलाकात के बाद 4 माह और 3 दिन गुजर गए थे। दौरान इसे फिर कभी यहाँ नज़र नहीं आया था। वो मुलाकात इसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वो इसके शहर में ऐसी जकड़ी गई थी कि चाह कर भी निकल नहीं सकी। यूं महसूस होता था वो इंसान नहीं, जिन्नात में से था और वो असेब ज़दा हो गई है। दिमाग ने दिल की बहुत तलाश ली, हर जतन कर डाले, पर वो ऐसा बगावत पर उतरा कि हर चीज़ में, हर चेहरे में उसी का अक्स तलाशने लगा। दिल में वसवसे गिरने लगे, क्या पता वो अब इस दुनिया में नहीं रहा हो। इसकी असेब ज़दा हालत की इसके दिल के बाद सुनाना को खबर थी। हर पल का साथ और दोस्ती थी। इसकी बदलती हालत कैसे छुप सकती थी। और आज वो तंग आकर अनु से इसके बारे में पूछने का फैसला कर चुकी थी। सुनाना के पूछने पर वो इसे बता चुकी थी वो कहाँ और क्यों जा रही है। पागल मत बनो जोए, रुक जाओ समझी। सुनाना ने इसके बाजू को पकड़कर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ घुमाया। वो जो दुपट्टा उठाकर गले में डालने वाली थी, घूमकर सनाना के रूबरू हुई। अगर रुकूंगी तो पागल हो जाऊंगी, स्पॉट लहजे में वसूख से कहा। 1 मिनट ये तो सोचो। अनु क्या सोचेगा, तुम उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रही हो। सनाना ने रसान से समझाया। कह दूंगी, ये तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं इसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ। बरजस्ता जवाब। आहिस्तगी से अपना बाजू इसके हाथ से छुड़वाया और पलंग पर से दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। जोए, ये तो तुम जानती हो ना कि वो मुस्लिम है। सनाना ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया। वो अब अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, निगाहें चुराए, पलकें फड़फड़ाईं। हाँ तो मैंने कब कहा वो असाई है। नहीं कहा, पर तुम गुनाह कर रही हो। अब्बा को पता चलेगा तो। सनाना तुनक कर फिर से रूबरू हुई। मतलब क्या, कहना क्या चाह रही हो, तुम गुनाह कैसा। जोए ने अब की बार गुस्से से निगाहें इसकी निगाहों में गाड़ी। मतलब ये कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो, सुनाना ने एक सांस में कहा। सुनाना की आंखों में गाड़ी इसकी आंखें फिर से जाविया बदलने लगीं। नहीं, सख्त लहजे में फ़ौरन इसकी बात को रद्द किया। जुटलाओ मत मुझे, पागल नहीं हूँ मैं, बहन हूँ तुम्हारी, हर किसी की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें पढ़ना मैं जानती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो उस लड़के के लिए, और ये पागलपन अब शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है मुझे। सुनाना दो टोक लहजे में जवाब दिया। नहीं, तुम गलत हो, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत यूँ नहीं होती। गड़बड़ा कर इसकी बात की नफ़ी की। तो फिर कैसे होती है। तुमसे 2 साल छोटी हूँ, पर बच्ची अब मैं भी नहीं हूँ। 4 माह हो गए हैं तुम बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही हो। सरे शाम बालकनी के चक्कर, दोपहर को हीना के घर के बिला विजा चक्कर, सुनसान छत पर जाना, और अब क्या करने जा रही हो। अनु से उसके बारे में पूछने जा रही हो। सनाना ने पेशानी पर बल डाले इसे आईना दिखाया, जो शायद इसके साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी। सनाना ने गहरी सांस ली, मोहब्बत से इसे करीब किया। जो ये खाई है, तुम गिरी नहीं हो अभी इसमें, पलट आओ, इसे भूल जाओ। वो अजनबी था, एक दिन इत्तेफाक से मुलाकात हुई तुम दोनों की, और बस। सनाना ने रसा से समझाते हुए अब इसे दोनों कंधों से थाम लिया था। मैं इससे मोहब्बत नहीं करती सनाना, मुझे तो अनु से बस ये पूछना है कि वो ज़िंदा है ना। वो उस दिन छत से छलांग लगाने वाला था तो। जॉय ने सर को झटकते हुए चिढ़कर वजाहत दी। और अगर अनु ने कहा कि वो मर। एक ज़ोरदार थप्पड़ सनाना के जुमले को मुकम्मल नहीं कर सका था। जॉय इसे थप्पड़ मारने के बाद अब मुजस्सम बनी खड़ी थी, जबकि सनाना गाल पर हाथ रखे हैरत से इसे देख रही थी। कितने ही पल खामोशी निकल गई और फिर आवाज़ गूंजी, पूरे तमाद। वो मर नहीं सकता। दिलगीर लहजा था। वो झटके से पलटी और तेज़ तेज़ कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए।
منگولے کے لان میں تقریب اپنے اختتام پر تھی۔ رات کے 3 بجے اب لوگ تھکنے اور شراب میں چور ہو کر لڑکھڑانے لگے تھے۔ ادھ کھلی آنکھیں اور ڈگمگاتے قدم اب لان چھوڑ کر کمروں کا اور باہر کا رخ کر رہے تھے۔ بتیاں اب بجھنے لگی تھیں، لان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا تھا۔ مدھم سی آواز میں بجتی موسیقی اب موسیقی کے آلے پر بج رہی تھی۔ گلوکارہ جا چکی تھی۔ ایسے میں منگولے کے سنہری عمارت کے ایک کونے میں شیشے کی بنی لفٹ متوازن رفتار سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کے وسط میں جوئے 2 لڑکوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میرون گاؤن کے اوپر کندھوں پر اب سیاہ مردانہ کوٹ کا اضافہ تھا۔ 3 گھنٹے وہ ایک کمرے میں بے مقصد ایک صوفے پر بندھی بیٹھی رہی تھی اور اب جا کر اسے اس کمرے سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا، شاید اوپر کسی کمرے میں۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جو اس پر دیے ہوئے سیاہ کوٹ کے نیچے چھپے تھے۔ یقیناً اس کی عزت کا جنازہ نکلنے کا وقت قریب تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سانس اکھڑنے لگی ہو۔ وہ یک لخت چند قدم آگے بڑھی اور چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ می پلیز لسن۔ گلے سے پھٹنے جیسی آواز برآمد ہوئی جو فقط اس لفٹ کے شیشوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہنستے مسکراتے چہرے اس کی بے بسی سے بے خبر مست و مگن اپنی شاندار گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار خوف کے باعث تیز تر ہو چکی تھی۔ وہ پھڑپھڑانے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پنچھی جال میں پھنسنے کے بعد پھڑپھڑاتا ہے۔ دونوں لڑکے اسے قابو کر رہے تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے منہ پر ٹیپ لگائی، دوسرا اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے پسٹل دکھا رہا تھا۔ کتنے ظالم تھے یہ لوگ، اور وہ جال میں پھنسے پنچھی کی طرح پھڑپھڑا کر صرف اپنے پنکھ زخمی کر رہی تھی۔ نتیجہ کچھ نہیں تھا، چاروں طرف جال ہی جال تھا۔ لفٹ کھل چکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اب ہوٹل کی گیلری میں سے لے جا رہے تھے جہاں بائیں اور دائیں کمروں کے دروازے بند تھے، جیسے اس کی قسمت کے دروازے بند تھے۔ بعض اوقات آدمی ایک نہیں ہوتا، 3 4 یا اس سے بھی زیادہ۔ تمنا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر برق رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کبھی ٹیپ سے بند کیے ہوئے منہ سے بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور کبھی بندے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے کلائیوں کو گھما رہی تھی۔ ہر کوشش ناکام تھی۔ وہ دلدل میں دسنے جا رہی تھی۔ تمنا کہہ رہی تھی، وہ پہلی دفعہ میں اتنا برا حال کرتے ہیں کہ لڑکی جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ جسم کا روں روں کھڑا ہو رہا تھا۔ جال میں پھنسے پنچھی کو پہلے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے پر کٹنے جا رہے تھے۔ آہ، میرے اپنوں کو میری خبر تک نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ شاید وہ لی تاؤ کو فون کرتے ہوں گے، اس کا پوچھتے ہوں گے۔ نہیں، وہ نہیں کرتے ہوں گے، کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ میں ان کے لیے مر ہی تو چکی تھی۔ جو گناہ میں کر چکی تھی اس پر انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن نفرت دل سے نہیں نکلی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کتنے ہی مناظر گھوم گئے تھے۔ جان اسے دوپٹہ درست کرنے کا کہہ رہا تھا۔ مریم اسے رات کو باہر جانے سے منع کر رہی تھی۔ آمنہ اسے وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ وہ وضو کر رہی تھی۔ وہ سلیب کو چوم رہی تھی۔ وہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اس پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، تمام کمروں کے دروازے بند تھے، جیسے اس کی قسمت کے دروازے اس پر بند تھے۔ کاش کوئی دروازہ کھل جائے۔ دل تڑپ کر دعا کر گیا، جیسے ہر دفعہ ہر لمحہ کیا کرتا تھا۔ کہاں یہ یاد رہا تھا کہ وہ دعا نہ مانگنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے گزرے لمحے یک بعد دیگرے سرک رہے تھے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کم از کم میری تو کوئی بھی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک دعا کو ان 6 سالوں میں ہر پل، ہر جگہ اور کلیساؤں میں گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر مانگا، مگر نہیں ہوئی۔ کتاب سے سر اٹھا اس نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرائی، اپنی گود میں کھلی کتاب بند کر دی۔ سبز گھاس پر کھلی کتابوں کے صفحے پھڑپھڑائے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر اجتناب برت رہی تھی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو، وہ جھجک کر پوچھ رہی تھی، تمہیں ایسی لگتی ہوں کیا؟ کہو۔ مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ نگاہیں اس پر مسکور کیں۔
اللہ سے مانگو تو شریک مت ٹھہراؤ، آمنہ نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے کہا، اور پھر گڑبڑا کر رد عمل جانچنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ اٹھائی۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی تھا، جوئے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی آمنہ کو مزید بولنے پر اکسائی۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بڑے اعتماد سے کہا۔ میں مسلمان نہیں ہوں آمنہ، حیرت میں ڈوبی آواز تھی۔ تو ہو جاؤ، وہ پرسکون لہجے میں کہہ گئی، بنا کسی خوف کے۔ منظر کھونے لگا، دل کی گھٹن اب آنکھوں میں دھواں بھرنے لگی، آنکھوں کی پتلیوں میں خوف تھا، اور پھر زبان منہ کے اندر ورد کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی زبان کتنی تیزی اور روانی سے یہ پڑھ رہی تھی، اور اس کا دماغ ایک لفظ نہیں بھولا تھا۔ یہ آیت الکرسی ہے، ہم ہر دعا میں اسے پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ پڑھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز ذہن کے پردوں پر گونج رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا اور نہیں جانتی تھی اس لمحے وہ اللہ کی طرف کیوں پلٹی تھی۔ شاید وہ نہیں، خوف سے بڑا دل پلٹا تھا۔ ایک بار پھر اسے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سنانا کو یوں ہی گال پر ہاتھ رکھے حیرت زدہ چھوڑ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ سنانا کی بات پر تو جیسے دھڑکنیں بند ہونے کو تھیں، مگر کیوں؟ یہ سب شاید اس کو بہت سوچنے کا نتیجہ تھا، اس کو کھوجنے کا نتیجہ تھا، یا سچ میں وہ اس سے محبت کرنے جیسا گناہ کر بیٹھی تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما، گھمایا، دروازہ کھل چکا تھا۔ اگر یہ محبت ہوئی تو؟ خود ساختہ سوال جو ڈرتے ہوئے دل دماغ سے کر رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ ہاتھ کو جھٹکا دے کر زور سے بند کیا۔ نہیں، محبت نہیں، صرف تجسس ہے مجھے، جھوٹی تسلی دی۔ پیچھے مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا، سنانا اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ رخ موڑا، آگے بڑھی۔ وہ تیز تنفس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ اسے انو سے ملنا تھا، اور اس کے اوپر آنے سے پہلے ملنا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی وہ پارک سے واپسی کے لیے نکل چکا ہے۔ کندھے پر دوپٹے کو درست کرتی وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا نیچے اتر رہی تھی۔ اچانک پاؤں تھمے، انو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر، ہاکی ٹی شرٹ پر وہ سر جھکائے اوپر چڑھ رہا تھا، اور اب اسے دیکھ کر تو مزید سر جھکا گیا تھا۔ وہ اس عمارت کے شریف لڑکوں میں شمار ہوتا تھا جو کبھی بلا وجہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ انو کو اوپر آتا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی، ہمت جمع کی اس سے بات کرنے کی ہمت، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ لاپرواہی سے پاس سے گزر کر اوپر چڑھتا وہ پلٹی۔ رکیں انو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک ہی سانس میں تیزی سے وہ پورا فقرہ کہہ چکی تھی۔ انل، جس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا، حیرت سے بمشکل ریلنگ کو تھامے اپنے قدم روک سکا۔ مجھ سے؟ حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مبادا وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو، لیکن اس نے اسی کا نام پکارا تھا۔ اسے بلڈنگ میں سب اسے انو کے نام سے جانتے تھے۔ جی آپ سے۔ جوئے نے تھوک نگلا، احتیاطاً سیڑھیوں کے اوپر اور نیچے کسی کی موجودگی کو جانچا۔ آپ جویت کی بہن ہیں نا؟ فکر نہ کریں، وہ آ رہا ہے بس نیچے۔ باقاعدہ کبھی بات نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا تو جانتا تھا وہ جویت کی بہن ہے، البتہ نام ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کسی اور کی بات کرنی ہے، مطلب کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ سانس اندر انڈیلتی وہ کچھ اعتماد سے اس کی بات کاٹ چکی تھی، ہاتھ ریلنگ پر سے اٹھایا۔ انل، جو یہ سمجھا تھا کہ وہ شاید اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی ہے، اس کی اگلی بات پر پھر سے متحیر ہوا۔ 1 2 3 سیکنڈ، کہیے، مطلب پوچھئے۔ گڑبڑا کر پیشانی پر نہ سمجھی کے شکن نمودار کرتا متوجہ ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی پراسرار لگ رہی تھی، پریشان، الجھی ہوئی، مجبور۔ یہاں نہیں، جوائے نے فوراً ارد گرد دیکھتے ہوئے مضطرب لہجے میں کہا۔ جی؟
کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ایسا کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ؟ غلط مت سمجھیں پلیز، فوراً ہاتھ اٹھائے صفائی دی۔ کیا آپ اوپر چھت پر آ سکتے ہیں ابھی؟ التجائی لہجے میں گزارش کی۔ انل نے پرتجسس دیکھا۔ ذہن پوری رفتار سے ماضی کی ریل گھما رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اس سے پہلے تو ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے، آپ غلط مت سمجھیے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے پلیز۔ پپڑی زدہ لبوں کی جلد کو دانت سے کھینچتے ہوئے التجا کی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی رہی۔ چلیے میں آ رہا ہوں، انل نے سراسمگی کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس کا ایسے کہنا ہی تھا۔ جوہی تیزی سے پلٹ کر زینے چڑھنے لگی، جبکہ وہ حیرت زدہ بار بار اس کی پشت کو متعجب گھورتا متوازن رفتار میں اس کی تقلید کر رہا تھا۔ اوپر پہنچا تو وہ چھت کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، پرسے مردہ، پریشان حال، بیمار چہرہ۔ کہیے، پرتجسس لہجے میں کہتے ہوئے وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید ہمت جمع کر رہی تھی یا لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، لیکن یہ خاموشی چند سیکنڈ پر ہی محیط رہ سکی۔ دوران کہاں ہے؟ آہستگی سے سر اوپر اٹھائے وہ اس سے بالکل غیر متوقع سوال کر رہی تھی۔ آواز زکام زدہ تھی، آنکھیں سوزش زدہ رت جگہوں کی غمزاری تھیں۔ سامنے کھڑے انل کے لیے حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا۔ جی؟ آپ کا دوست دوران، اس کا پوچھ رہی ہوں، یہی نام ہے نا؟ وہ پارک میں سامنے بینچ پر جھجکتے ہوئے وہ اسے دوران کے بارے میں وضاحت دینے لگی۔ انل نے ہاتھ اٹھائے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ ہاں یہی نام ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ آپ کیسے جانتی ہیں دوران کو؟ جواب دینے کی بجائے وہ پرتجسس لہجے میں الٹا اسے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی اسے۔ چہرے کا رخ سامنے دیوار کی طرف کیا۔ وہ وہاں کھڑا تھا کودنے کے لیے، دل پر جیسے بوجھ پڑنے لگا۔ چھت پر چلتی ہوا سے گھنگریالے بال دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ انل حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گردن گھما کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں اس کے بارے میں، مجھے بس یہ بتا دیں پلیز وہ کہاں ہے، اب آتا کیوں نہیں یہاں؟ بے چینی سے پوچھا۔ اس کی دید کی پیاسی نشے میں چور لگ رہی تھی وہ۔ انل کی بویں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ حیرت اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گہری سانس باہر انڈیلتا وہ ٹراؤزر کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا ہوا۔ لہجہ پریشان تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے۔ جوئی نے تڑپ کر بے یقینی سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے جواب پر غصہ آ گیا۔ کیوں، آپ کا دوست ہے، آپ کو نہیں پتا؟ جاوید بتا رہا تھا اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، اس کے گھر کا پتہ، اس کا فون نمبر۔ عجیب دوست ہیں آپ۔ غصیلے لہجے میں وہ تیز تیز اس پر یوں برس پڑی جیسے وہ دوران کو برسوں سے جانتی ہو۔ انو کا جواب اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے زندہ ہونے کی خبر سننے کے لیے جسم کے ہر حلیے کو چکنا کر چکی تھی، اس کی خبر نہ ملنے پر مایوسی برداشت نہ کر سکی۔ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ انل کی بات پر ایک دم سے اس کی چلتی زبان تھمی۔ اب حیرت کا شدید جھٹکا اس کو لگا تھا۔ انل بول رہا تھا اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ وہ لب بھینچے جیسے کچھ ضبط کر رہا تھا۔ بلا وجہ چھت پر نگاہ گھمائی یوں جیسے کوئی آنکھوں میں امڑ آنے والی پانی کو چھپا رہا ہو۔ لاپتہ؟ تلاش نہیں کیا اس کو کسی نے؟ اس کے پیرنٹس؟ فکر مندی سے کہا۔ پیرنٹس نہیں ہیں اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتا تھا، وہاں سے بھاگ گیا کہاں، کیوں، کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں۔ آواز بھاری ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ اب زمین پر ٹوٹی ہوئی سیمنٹ کی اینٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ خاموشی میں صرف دور کہیں مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا چھانے کو تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ سر اوپر اٹھائے سوال کیا۔ آنکھیں متجسس تھیں، وہ مجسم کھڑی تھی، حیرت زدہ جیسے کسی کا کچھ کھو جائے۔ ایکسکیوز می، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا؟ اس کے یوں گمسم کھڑے رہنے پر انل نے آواز کو ذرا اونچا رکھتے ہوئے سوال کو دہرایا۔ وہ ہلکا سا سٹپٹائی۔ ہاں؟ سر اٹھائے خالی آنکھوں سے انل کو دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا، اور کیسے جانتی ہیں اس کو؟ وہ تیسری بار سوال دہرا رہا تھا۔ پیشانی پر بل اس کی تفشیش ناک حالت کے باعث بڑھ رہے تھے۔ نہیں جانتی، مدھم آواز تھی جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پوچھ کیوں رہی ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں جانتی۔ ٹرانس کی حالت میں وہ کندھے گرائے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا چکی تھی۔
انل نے حیرت سے گردن کو آگے پیچھے کیا۔ نہیں جانتی، زیر لب اس کے جواب کو دہرایا، پھر سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکی تھی۔ گہرے سکوت میں ٹک ٹک کی آواز کا حلل متواتر گونج رہا تھا۔ وقت سرک رہا تھا واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ہلکے پیچ رنگ کی پینٹ زدہ دیوار پر لٹکتی سفید رنگ کی گھڑیال نما گھڑی کی سوئیاں 3:10 بجا رہی تھیں۔ دوران کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اوپرلی کوٹ اب تن پر موجود نہیں تھا، وہ کچھ دوری پر موجود بیڈ کے کنارے پر پڑا تھا۔ انل کو نیند کی گولیاں کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا ابھی کچھ منٹ پہلے اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جو ہاروی پروڈکشن نے اس کے لیے ایک خوبصورت جال کی طرح تیار کیا تھا۔ کوٹ اتار کر رکھنے کے بعد وہ شرٹ کی آستینوں کو اوپرلی رخ موڑتے ہوئے آبرو اچکائے مسلسل کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ پورا کمرہ ہلکے پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لیے ہوئے تھا۔ پیچ پردے، پیچ بیک گراؤنڈ، سفید فرنیچر، پیچ قالین، پیچ پوش کا صوفہ، کمرے کی ایک دیوار پیچ رنگ کی اور باقی سب دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے پوری دیوار میں فلیٹ پینل ٹی وی اسکرین نصب تھی، جس کے نیچے سفید میز تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفیس تھی، سجاوٹی گلدان میں سجے سفید اور پیچ رنگ کے پھولوں سے لے کر چھت پر لگے فانوس تک۔ کنکھیوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں پڑتے ہی اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو تھمے۔ کیمرہ پورے بیڈ کو کور کرے گا، ذہن میں بروس کی آواز گونجی۔ وہ بے اختیار اسکرین کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر قدم تھمے۔ آنکھیں پوری کھولے، نگاہیں اسکرین سے ہٹا کر دروازے کی طرف جمائیں۔ ناک کے نتنے ہلکے سے پھولے اور رگیں تن گئیں۔ چند سیکنڈ یوں ہی دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری دفعہ ہونے والی دستک پر قدم اس طرف بڑھا چکا تھا۔ کون؟ آنکھ کو آہستگی سے دروازے کے آؤٹ ویو ہول پر ٹکائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ کو ہینڈل پر جمائے شائستگی سے پوچھا۔ باہر کوئی انجان چینی شخص کھڑا تھا، سر پر اون کی سرخ ٹوپی، سیاہ لیدر جیکٹ، گلے میں چین، آنکھوں کے قریب آئی برو میں بالی۔ ہاروی پروڈکشن سروس سر، لڑکے نے پراعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دوران نے لاک گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا لڑکا مؤدبانہ ہاتھ سامنے باندھے ہوئے تھا، لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، منہ چیونگم چبانے کے باعث ہل رہا تھا، آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ کیسی سروس؟ دوران نے ناسمجھی ظاہر کی۔ سر، رات کو کیسی سروس ہوگی؟ لڑکے نے شرارت سے جینز کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پنجوں پر سارا وزن ڈالتے گردن تھوڑی آگے کی، آنکھوں میں کمینگی تھی۔ دوران نے ایک آبرو اچکائے بمشکل سامنے کھڑے شخص کے اس حرکت پر اس کے اس زوردار تھپڑ جڑنے سے خود کو روکا، جو اب تک چہرہ گدی سے تھوڑا آگے کیے کھڑا تھا۔ سر بھیج دیں پھر آپ کے کمرے میں؟ لڑکے نے بڑے وثوق سے پوچھا۔ دوران نے لمحہ بھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہوٹل کا یا ہاروی پروڈکشن کا ملازم نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ دوران نے بے ساختہ ہلکا سا ہنکارا بھر کر حامی بھری۔ جبڑے سختی سے پیوست کیے، تیزی سے پلٹا، ایک دم رکا۔ اسے تو انکار کرنا تھا، عین وقت پر وہ ہوں کہہ کر کیوں آگے بڑھا؟ کچھ قدم اس کے تعاقب میں کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ یوں ہی پیٹھ موڑے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ برداشت جواب دے رہی تھی، مگر دماغ صحیح وقت کا اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ اپنے عقب میں قدموں کی چھاپ سنائی دی اور پھر کان کے پاس سرگوشی ہوئی۔ سر، شی از ہیئر فار یو۔ خماری میں ڈوبتا شرارتی لہجہ تھا۔ شراب کی ناگوار بو ناک کے نتنوں میں گھسی تھی۔ دوران نے ناگواری سے ناک بھینچا، ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی ہلکی سی جنبش سے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکے نے پوری بتیسی نکالی، سر ہلایا، چیونگم چبائی، پیچھے ہوا، پلٹا۔ دوسرا لڑکا جوئے کو تھامے کھڑا تھا، جو تڑپ رہی تھی۔ جس لڑکے نے تھام رکھا تھا، اس نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر سے ٹیپ وہ کچھ دیر پہلے اتار چکے تھے، جبکہ ہاتھ اب بھی پیچھے کمر پر بندھے تھے۔ لڑکے نے دوسرے لڑکے کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ جوئے کو تھامے ہوئے لڑکے نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور تیز تیز ڈھگ بھرتے دونوں دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد جوئے نے خوفزدہ نگاہوں سے
سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا جو پیٹھ موڑے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے کھڑکی کے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پلیز پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ سر جھکائے وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش زبان میں بلک اٹھی تھی۔ جانتی تھی یہ بھی ان جیسا ہی کوئی ہوگا، لیکن پھر بھی ہر کسی سے فریاد کرتے ہوئے یوں لگتا شاید کسی میں انسانیت جاگ جائے، شاید کہ کوئی ایسا ہو جسے رحم آ جائے۔ دوران ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ لڑکی کمرے میں کیوں بلا چکا ہے، جبکہ اسے وہیں دروازے پر انکار کر کے بات کو ختم کرنا تھا۔ اچانک اس کے قدموں میں کسی کے گرنے جیسا احساس ہوا اور وہ چونکا اور شرائط سے پلٹا۔ لڑکی اس کے پیروں میں گھٹنوں کے بل سر نیچے اس کے پاؤں کے پاس زمین پر رکھے بلک رہی تھی۔ وہ اس غیر متوقع حالت پر گڑبڑا گیا۔ مجھے یہ لوگ زبردستی یہاں لائے ہیں، مجھے جانے دو پلیز، میری مدد کرو پلیز۔ وہ روتے ہوئے بھاری آواز میں گردن کو جھکائے سر زمین پر ٹکائے دائیں بائیں گھمائے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مدد طلب کر رہی تھی۔ اس کی باتوں پر دوران کے کان اور رونگٹے ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ چند سیکنڈز تو اسے یہ سب سمجھنے میں لگے اور پھر اس بلکتی لڑکی کی بے بسی اور باتوں پر غور کرتا وہ ایک جھٹکے سے اس کے مقابل بیٹھا۔ بڑی سی ٹی وی اسکرین پر میرون رنگ کے گاؤن میں ملبوس لڑکی دوران کے پاؤں میں سر رکھے دائیں بائیں گھما رہی تھی۔ ہاروی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہے پاگل لڑکی، کس کو بھیج دیا تم نے؟ خوفزدہ لہجے میں اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ صوفے پہ بیٹھے بروس پر وہ بھڑس پڑا۔ ریلیکس، زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ دورانگ نے ایک مجبور لاچار لڑکی کی عزت بروس نے بلند و بانگ کہکا لگایا۔ ہاروی اس کی بات پر تل ملا کر پلٹا۔ یہ منگولیا ہوٹل کا شاندار کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ دونوں میز پر رکھے لیپ ٹاپ کے ذریعے دوران کے کمرے میں لگے کیمروں کے مناظر بآسانی دیکھ رہے تھے۔ یہ 3 کیمرے تھے جو مختلف جگہوں پر نصب تھے، ایک سامنے فلیٹ پینل اسکرین پر، ایک صوفے کے پاس رکھی میز کے گلدان میں اور ایک بائیں طرف کی دیوار پر سجی پینٹنگ میں۔ دوران کیونکہ اس وقت کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس لیے پینٹنگ والے کیمرے سے وہ اور لڑکی بآسانی نظر آ رہے تھے۔ بروس اب بھی لڑکی کے یوں بے بس ہو کر دوران کے قدموں پر گرنے پر کہکا لگا رہا تھا۔ اس کے یوں کہکا لگانے پر ہاروی کا چہرہ اور سرخ ہوا۔ وہ اس معاملے کو ہرگز طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ہالی ووڈ انڈسٹری میں اپنا ایک عزت والا نام اور مقام بنانے میں بہت جتن کیے تھے۔ وہ بلیک ویب اور انٹرنیشنل گرل اسمگلنگ سے اپنا نام ہر حال میں خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں بروس نے ایسکورٹ ورکر کی بجائے سلیو ورکر کو بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ دوران کوئی کلائنٹ ہرگز نہیں تھا، وہ شکار تھا۔ کیا مزہ، تم نے یہ لڑکی دورانگ کے پاس بھیج دی، وہ اسے کیا کہہ رہی ہے پتہ نہیں۔ ہونک چہرے کے ساتھ پریشانی کے شکن لیے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ دوسری طرف بروس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ گہری تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اب دوران اس لڑکی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور وہ لڑکی روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو، دیکھو وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ میں یہ کھیل کوئی پہلی دفعہ نہیں کھیل رہا، ماہر ہوں میں اس سب میں، اچھوں کے چھکے چھڑوائے ہیں۔ بروس کا لہجہ اس کی اندرونی خوشی کا ہمازی تھا۔ یہ ایک دلچسپ کھیل تھا۔ بے بس لیب ورکر اور شیطان کا روپ دھارے مرد، وہ یہ کھیل بہت شوق سے کھیلتے تھے اور فلماتے تھے۔ اس کے مطابق دوران بھی آج اسی شیطان کا روپ بنا ہوا ہے۔ اسے اپنی دی گئی میڈیسن کے اثر پر بھروسہ تھا۔ ہاروی جو کمر پر ہاتھ دڑے پریشان سا دائیں بائیں دیکھ کر بروس پر آئے اپنے غصے کو کم کر رہا تھا، سامنے اسکرین کی طرف دیکھ کر پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ تم کیوں بھول رہے ہو وہ دورانگ ہے؟ دانت پیسے اور صوفے کے ہتھے پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بروس پر جھکا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو؟ وہ اس وقت نشے میں چور ہے، جذبات پر قابو رکھنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے۔ بروس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، کندھے اچکاتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاروی پیچھے ہٹا، پھر سے پریشانی کے عالم میں کمر پر ہاتھ دڑے ایک نگاہ اسکرین پر ڈالی اور اچک کر ہاتھ اسکرین تک لے گیا۔
تم یہ غلط کر رہے ہو۔ وہ دیکھو، وہ لڑکی روتے ہوئے اسے کچھ بتا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے اس کی طرف۔ آواز کرو جلدی اور فوراً اس لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ ہاروی ہڑبڑا گیا، گردن کو اٹھائے، سر اوپر کیے، پیشانی سے ہلاتے ہوئے اسے حکم صادر کیا۔ بروس اسے کسی مصیبت میں ڈالنے والا تھا جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بے چینی سے وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ لو دیکھ لو اپنے دورانگ کو، ایسے ہی فکر میں گھل رہے ہو۔ دیکھو دیکھو دورانگ کے کردار کی مضبوطی۔ 0-0 ہاروی کی پرسکون حفیف سے کہکے سمیت آنے والی آواز پر وہ یک لخت رکا، نگاہ برق رفتاری سے اسکرین پر گھومی۔ دوران نے اس لڑکی کو باہوں کے حصار میں بینچا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی، خود کو اس سے الگ کرنے کے لیے کوشاں تھی، لیکن دورانگ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی گردن پر سر جھکائے ہوئے وہ اس کی کمر پر بازوؤں کی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ لائف چلو جلدی، ہاروی نے دانت نکالے۔ پریشانی ایک دم سے ختم ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے بروس کو حکم دیا اور خود اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دورانگ ریپ دا گرل، لائف پر کیپشن لکھتا ہوں۔ ہاروی کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر کود رہی تھیں۔ پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لیے اس دلکش کمرے کے چمکتے فرش پر وہ مہرون رنگ کے جل ملاتے باریک ستاروں والے گاؤن میں ملبوس، پیشانی فرش پر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں اسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر کیوں؟ وہ الجھی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اب ایک پنجے کو اٹھائے اور ایک ہتھیلی کو فرش پر رکھے اس لڑکی کے سامنے بیٹھا تھا۔ دائیں گھٹنا بائیں گھٹنے سے تھوڑا اوپر اٹھائے، مضطرب نگاہوں سے ایک آبرو اچکائے، کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ لوگ لیسا سے یہ اداکاری کس لیے کروا رہے ہیں؟ اس کے مطابق سامنے موجود یہ لڑکی بروس اور ہاروی کا مہرہ تھی۔ اسے لیسا سے کسی بے باک جسارت کی توقع تھی جس پر وہ اسے دھکے دے کر خود سے الگ کرتا، لیکن یہ کیا؟ یہ منظر اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ روتی ہوئی لڑکی کو اپنا شباب یا حسن دکھانے کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو زاروں کے تار روئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی الجھن مزید بڑھتی وہ بول اٹھا، نہیں جانتا تم یہ اداکاری کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کرنا بند کرو مس لیسا، دوران نے رومانی سے انگریزی زبان میں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کی یہ سب تنگ و دو بیکار جائے گی، لیکن پھر بھی اپنے تئیں وہ ہر جتن کر رہی تھی، جس میں پہلی کوشش عزت کے اس لٹیرے سے رحم کی بھیک مانگنا تھا۔ اس شخص کی آواز پر اس نے بند آنکھیں ہلکی سی کھولیں اور جھکا ہوا سر سست روی سے اوپر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے ایک پنجے اور گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ جوئے نے نگاہ اس کے سیاہ جوتوں سے اوپر اس کی شرٹ کے بٹن پر آ کر روک دی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی کلون کی مہک ناک کے نتنوں میں گھسی۔ رات کے اس پہر میں وہ ایک نامحرم کے کمرے میں اور اس طرح کے لباس میں ملبوس ہو کر کیسے اس سے رحم کی توقع کیے ہوئے تھی، بلکہ خوف کے باعث لرز گئیں۔ وہ بھی اسے سب کی طرح لیسا سمجھ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شیطان کے روپ میں اس انسان کو دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں لیسا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو، میں وہ نہیں ہوں۔ آنکھیں زور سے میچ کر وہ اب دوران کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہی ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان۔ دوران جو اسے کوئی مغربی لڑکی تصور کیے ہوئے تھا، اس کے سر اٹھانے پر ایک دم غیر متحرک ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے آنسوں سے تر چہرہ لیے ہوئے تھی۔ جو بات دوران کو یوں ساکن کر گئی تھی وہ سامنے بیٹھی لڑکی کا مشرقی رنگ و روپ نہیں تھا، بلکہ اسے شناسائی کا احساس تھا۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ اس لڑکی کو آج سے پہلے بھی کبھی دیکھ چکا ہے۔ اتنا کن ذہن وہ نہیں تھا، یا شاید وہ لمحہ اس کے ذہن پر ایک مثبت چھاپ رکھتا تھا کہ چھاپ سے پہلا خیال ہی اسے لائز ایریا کی عمارت والی لڑکی کا آیا۔ اس واقعہ کو تقریباً 7 سال گزر گئے تھے، لیکن کچھ لمحے آپ کی زندگی میں اتنے اہم ہوتے ہیں وہ برسوں بعد بھی مندمل نہیں ہوتے۔ لڑکی رو رہی تھی اور وہ بویں ماتھے پر اکٹھی کیے اس کا موازنہ اس چھت والی لڑکی سے کر رہا تھا۔ نہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ یہاں کہاں اور کیسے؟ دل نے دماغ کی بری طرح تردید کی۔ تردید کی ایک وجہ اس کا رنگ روپ تھا۔ 7 سال پہلے چھت پر ملنے والی وہ دیوانی سی لڑکی تو گہرے رنگ و روپ اور محاسوں سے بڑے چہرے والی لڑکی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی نقوش کی بہت مشابہت رکھنے کے باوجود اس سے بہت مختلف تھی۔
اگرچہ رنگت اس کی بھی بہت صاف نہیں تھی، لیکن چہرے کی جلد ملائم اور متوازن تھی۔ وہ جو بھی تھی مسلسل دوران سے فریاد کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ لیسا نہیں ہے، اس کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی ہے۔ اگر وہ یہ سب نہ بھی بتاتی، دوران تب بھی اس کی سوچ کو پرکھتے ہوئے اس کی بات پر یقین کر چکا تھا کہ وہ سچی ہے، بہت مجبور ہے اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ جوئے اس کی سوچ سے بے خبر اسے خود کو نہ چھونے کی تلقین کر رہی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے یوں ہی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے گزار چکا تھا، اچانک کیمروں کا خیال آیا۔ وہ یہ کیسے فراموش کر گیا تھا کہ وہ دونوں اس کمرے میں لگے مختلف کیمروں کی زرد میں ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بلکتی اور خود کو نہ چھونے کا کہتی اس لڑکی کو سرایت سے باہوں میں بھر لیا۔ وہ بدنداں چیخ اٹھی، چھوڑو چھوڑو مجھے! جوئے کی تو جیسے روح فنا ہوئی۔ وہ جو سامنے بیٹھے اس شخص سے خاموشی کی وجہ سے رحم کی مہم سی امید جگا چکی تھی، اس کی اس حرکت پر آنکھیں پھٹنے کی حد تک باہر آئیں۔ دوران اسے خود سے لگائے خود ہی الجھ گیا۔ اب اسے کیا کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی منصوبے کا الٹ کر چکا تھا۔ کیوں کر چکا تھا یہ نہیں جانتا تھا۔ لڑکی تو اس کی گرفت میں پوری مذمت پر اتر آئی تھی۔ وہ دوران سے جڑی، اس کی پشت پر لگاتار مکے اور تھپڑ جڑ رہی تھی، اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت لگا رہی تھی۔ چپ چپ میری بات سنو۔ دوران نے بمشکل اس کے مسلسل مزاحمت کرتے وجود کو قابو کیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نہ جانے کیوں مگر اب کی بار وہ اس سے اردو زبان بول گیا تھا۔ لڑکی کی مزاحمت ایک دم سے ختم ہوئی۔ میں گلے لگ کر صرف ناٹک کر رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، انفیکٹ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتی اس کے ساتھ بھی۔ اب میری بات غور سے سنو، یہاں کیمرے لگے ہیں، جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوران نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ جو رحم کے بعد اب مزاحمت پر اتر آئی تھی، کان کے قریب ہونے والی اردو زبان میں سرگوشی پر جیسے ساکن ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز نے نہ جانے کیوں کسی کی یاد کا کفن پھاڑ دیا تھا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اردو آتی ہے نا؟ دوران نے نگاہیں جھکائے خود کو مدہوش ظاہر کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اداکاری کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اگرچہ فلموں میں کبھی وہ یوں کسی اداکارہ کو بھی اتنی مضبوطی سے ساتھ نہیں لگاتا تھا۔ جوئے نے اس کے اردو زبان کا پوچھنے پر آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس سے انگریزی سے اردو زبان پر احتیاطاً آیا تھا، کیونکہ ذہن میں ویڈیو کے ساتھ آواز کی ریکارڈنگ کا بھی خیال آیا۔ گو کہ اتنی سرگوشی میں کی گئی بات کبھی بھی اتنی دور لگے مائک ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اردو میں بات کر گیا۔ یہ خیال بعد میں آیا کہ کیا وہ اردو جانتی بھی ہے یا کوئی اور زبان بولتی ہے۔ دوران تو اسے چھت والی لڑکی کے یاد آنے کی وجہ سے خود ہی اسے پاکستانی تصور کر گیا تھا۔ پاکستان سے ہو؟ برجستہ دماغ میں ابھرنے والا اگلا سوال کیا۔ جوئی نے کھوئے سے لہجے میں ہنکارا بھرا۔ دوران کی آواز ایک عجیب سے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے دل میں رحم ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بے شک اللہ نے اسے پلٹنے پر مایوس نہیں کیا تھا۔ آمنہ نے سچ کہا تھا، صرف انسان ہی اتنے سنگ دل ہوتے ہیں جو پلٹنے پر منہ پر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اوکے گڈ، دیکھو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر واش روم لے جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ پریشان مت ہونا، وہ آہستگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا پیچھے ہوا۔ جوئی کی آنکھوں کی پتلیاں جو پہلے ہی اس کی آواز سن کر سکوت کی حالت میں پوری کھلی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے ہونے پر نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ گھڑی کی سوئیوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وقت سے رکھنا بند ہو چکا تھا، یا صرف اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا؟ سمندر کی بے ہنگم لہروں جیسا شور ارد گرد سے کیوں اٹھنے لگا تھا؟ سامنے کھڑے اس شخص کا چہرہ وہ لاکھوں چہروں میں پہچان سکتی تھی، اور یہ گہری غمناک آنکھیں جنہیں اس نے پہروں سوچا تھا، وہ کیسے بھول سکتی تھیں؟ دوران اب فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں سے بے خبر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کسی پتھر کے صنم کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لمس اس کے وجود کا رواں رواں اتنے برسوں بعد بھی آشنائی ظاہر کر رہا تھا۔ بے شک وہ ظاہری طور پر ویسا نہیں رہا تھا جیسا 7 سال پہلے تھا۔ دبلا پتلا جسم اب ایک مضبوط جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔
اس کے چہرے کا وہ مغلوب پن اب نہیں تھا، البتہ آنکھیں آج بھی گہری بہت سے رازوں کو چھپائے ہوئی تھیں اور لہجہ آج بھی روب اور گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت وہی جانتا ہے جس کے کن کہنے سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ وقت رک جاتا ہے، سمندر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، ظالم غرق ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز کمرے کے ہر گوشے سے گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دوران اس کا ہاتھ ہمیں اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اللہ نے اسے کرشمہ دکھایا تھا، اپنی طاقت کا بے شک کوئی مصیبت بڑی نہیں ہوتی، صرف وہ بڑا ہے۔ اس دلدل میں جہاں وہ اتنے دنوں سے دنس رہی تھی، اللہ نے اس کا مددگار بھیج دیا تھا، اور وہ بھی کون؟ وہ شخص جسے اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، جسے راتوں کو جاگ کر بالکنی پر سرے شام کھڑے رہ کر چھت پر ٹوٹی اینٹوں کو تکتے ہوئے سوچا تھا، جسے پہروں کھوجا تھا، جسے کالیسیوں میں صلیب کی نوک پر ماتھا ٹکائے مانگا تھا، جس کی کھوج میں لگی وہ اللہ سے جڑی تھی، جس کی ایک جھلک کے لیے جائے نماز پر سجدہ ریز رات کے درمیانی پہر میں مانگا کرتی تھی۔ اس کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ایک ہی تھی۔ دوران نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھایا، وقت نے ریل کا سرا چھوڑا تو وہ گھوم کر ماضی کی اس گھڑی سے جا ٹکرائی، وہ گھڑی جو آج تک اس کے دل کے نہاہانوں میں کسی قیمتی یاد کی طرح سجی تھی۔ وہ اسے اٹھائے چھت سے نیچے پھینکنے جا رہا تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بے شک اس ذات پاک کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ آمنہ کی میٹھی آواز گونج رہی تھی۔ دوران اسے گود میں اٹھائے کمرے میں موجود واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اسے اٹھا کر ہاروی نے ہاتھ کا اشارہ سامنے اسکرین کی طرف کیا اور گڑبڑا کر ساتھ بیٹھے بروس سے سوال کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔